अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम दर मकनून बाय माहम मुग़ल का एपिसोड 10 स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। दरिया फ्रेश होकर बाहर आई तो हसन साहब को अपने कमरे में मुंतज़िर पाया। आज अजलान 1.25 महीने का हो गया था, तो हसन साहब ने फैसला किया कि सब दरिया को बता देना चाहिए रिश्ते के बारे में। बाबा, आप खैरियत थी, मुझे बुला लिया होता। दरिया ने इनके पास बैठते कहा। नहीं बेटा, सब ठीक है, बस मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इन्होंने दरिया के माथे पर प्यार देते कहा। जी बाबा, कहिए, इसने संजीदगी से कहा। तो हसन साहब ने बात शुरू की। बेटा, हमने पहले तुम्हारे बारे में जल्दी करके बहुत गलत किया था, लेकिन इस बार हमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। इन्होंने तमीज़ बांधी तो दरिया खामोशी से इनकी बात सुनने लगी। बेटे, हमने फैसला किया है कि सलार और हुदा की रुखसती के साथ आपका और अरमान का निकाह कर दिया जाए। जज्बाती होकर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान पे हमें बहुत भरोसा है और वो आपको हर तरह की खुशियाँ देगा। सबसे बढ़कर वो अजलान को अपना बेटा मानता है, और जिस तरह मैंने इसका प्यार अजलान के लिए देखा है, शायद ही कोई ऐसा प्यार करे किसी के बच्चे को। ये हम सब का फ़ैसला है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी। इन्होंने अपनी पूरी बात कही और जाने के लिए उठ खड़े हुए। वो जानते थे कि दरिया के 2 आंसू ही इन्हें पिघला देंगे, लेकिन अरमान दरिया के हक़ में बेहतर नहीं, बेहतरीन फ़ैसला था, जिसे वो अपनी बेटी के कहे पे आके नहीं छोड़ सकते थे। आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं इन्हें भाई मानती हूँ। दरिया बेबसी से चिल्लाई, लेकिन तब तक हसन साहब इसके कमरे से जा चुके थे। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी, ना अरमान भाई से, ना किसी और से, और ना अभी और ना ही फिर कभी। इतना कह के वो फूट फूट कर रो दी। हसन साहब जब इसके कमरे से बाहर निकले तो इसकी तमाम बातें सुन चुके थे, और बेबसी से कमरे के बाहर ही खड़े अरमान और सलार को देखा कि अब क्या करें, जिस पे दोनों ने फिर हौसला दिया कि इनका रिएक्शन वक्ती है, वो ठीक हो जाएगी। दरिया ने सारा दिन रो के अपने कमरे में गुजारा। इसके दिमाग अभी इस बात को कबूल करने को राज़ी नहीं था कि वो इस रिश्ते में दोबारा बंधी जाए। शादी के 2 माह बाद ही तलाक हो जाना इस पर बहुत गहरा असर था। इस बात का हुदा ने कई बार सबको बताया था कि वो नींद में बहुत बार डर जाती थी। दरिया के यहाँ जब अज़लान हुआ तो इससे इसने सोच लिया था कि इसके लिए इसका बेटा ही काफ़ी है। वो अब कभी भी शादी नहीं करेगी। कई बार हुदा आई इसके पास और दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन वो जैसे कानों में रुई लगाकर अंदर बैठी थी। ना कोई जवाब देती थी और ना ही कोई रद्द अमल। दरिया यार, दरवाज़ा खोलो, अब तो अज़लान भी उदास हो गया है तुमसे और इसे भूख भी लगी है। हुदा ने एक बार फिर कोशिश की कि शायद अपने बेटे का सुन के ही दरवाज़ा खोल दे, और हुआ भी वही। अगले ही पल इसने दरवाज़ा खोल दिया। बिखरे से हुलिये वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, आंखें सूजी हुई थी और नाक और गाल रोने रोने की ज़्यादती से सुर्ख हो रहे थे। दरिया ने आगे बढ़कर हुदा की गोद से अज़लान को लिया और अंदर बेड पर आकर बैठ गई। तुम ऐसा क्यों कर रही हो दरिया? हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हुदा भी अंदर दाखिल होते हुए इसके पास बैठती बोली, तो दरिया ने खाली नज़रों से इसे देखा। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज़। दरिया ने थके लहजे में हुदा खा- दरिया ने थके लहजे में कहा, तो हुदा खामोशी से इसे देखने लगी। मेरे साथ शॉपिंग पर चलो कि मेरी कुछ चीज़ें लेनी हैं, इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हुदा ने मुस्कुरा के ऑफ़र की। वो बस चाहती थी कि दरिया खुद को रिलैक्स फील करवाए। इसके साथ बाहर जाए ज़रा, ताकि इसकी तबीयत पे अच्छा असर पड़े, वरना इतने महीनों से वो घर पर ही खुद कैद करके रखे हुए थी। इसकी ऑफ़र पर पहले दरिया खामोशी से इसे देखती रही, फिर कुछ पल इसने हामी भर ली जाने की। ठीक है, जब अज़लान से फ़ारिग हो जाओ तो मुझे बता देना, हम ड्राइवर के साथ चलेंगे। ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हुदा ने मुस्कुरा कर कहा और झुककर अज़लान को प्यार किया, जो माँ के दुपट्टे को मजबूती से थामे हुए इसकी गोद में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरिया, हुदा और चची फ़रखंदा के साथ मॉल आई थी। चची ने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो भी साथ ज़बरदस्ती निकल पड़ी। दरिया ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। वो बस चुपचाप इनके साथ चलती जा रही थी, और हुदा कुछ पूछने पे हाँ का जवाब दे देती थी बस। वापसी पर हुदा ने ड्राइवर को कहकर ज़रा गाड़ी रुकवाई एक शॉप पर कोई चीज़ लेने के लिए। जब दरिया की नज़र एक गाड़ी की तरफ गई, जो यकीनन अरमान की ही थी, लेकिन वो लड़की, दरिया ने बेख्तियार थोड़ा आगे होकर देखा तो वो वही लड़की थी जिसे इसने कुछ दिन पहले अरमान से मिलते देखा था, जब वो अरमान और छोटी माँ के साथ बाहर आई थी। वो लड़की अब भी इससे हंस के बातें कर रही थी। दरिया को जेलस फील होने लगा, जिस पर इसने गुस्से से अपना सर झटका। अरे, ये तो अरमान की गाड़ी है ना? चची फरखंदा ने जब दरिया को मुसलसल बाहर देखते देखा तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में इन्हें अरमान की गाड़ी नज़र आई, लेकिन साथ कौन थी वो नहीं जानती थी।
اور یہ لڑکی بھی وہی ہے جس سے ارمان کو یونیورسٹی کے زمانے میں پیار ہو گیا تھا۔ چچی نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو دریا نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا، جیسے پوچھا ہو کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، لیکن جلد ہی سنبھل کے جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سب سے، جبکہ اب دل و دماغ کی جنگ جاری تھی، یعنی اسے ایک بار پھر کسی پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان کو ختم کر رہی تھی۔ پہلے بھی اس سے شادی ہوئی جو کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور اب بھی۔ دریا نے بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پایا۔ یا کیا میں کوئی فالتو چیز ہو گئی ہوں جسے زنگ لگنے کا خطرہ ہے اور سب اسے کسی کو دینے کو تیار ہیں؟ دریا گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں پھر سے بند ہو گئی تھی اور خود سے روتے سوال کرنے لگی، مجھے نہیں جانا کسی کی زندگی میں زبردستی، میں کیوں کسی کی زندگی کا عذاب بنوں؟ اس نے روتے گھٹنوں میں اپنا سر دیا۔ شام کو جب ناز بیگم اس کو سمجھانے آئی وہ تب بھی نہ مانی۔ ابھی بھی سب بڑے باہر لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ناز بیگم نے ہدا اور کئی بار ملازمہ کو بھی کہا کہ دریا کو بلا لاؤ، لیکن وہ کہاں مان رہی تھی کوئی بات۔ دریا باہر آؤ۔ ناز بیگم نے جب دیکھا کہ کافی دیر سے وہ روم سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی بلانے پر آ رہی ہے، تب خود ہی اس کے روم میں گئیں اور اس کو بلانے لگی، جو کمفرٹر میں منہ دیے دبکی پڑی تھی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی، دریا نے بے بسی سے روتے کہا۔ کیوں سب اس کی بات کو رد کر رہے تھے؟ کیوں نہیں کرنی؟ ضد چھوڑو اپنی یہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنا بھی اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کے بے بس ہو جاتی۔ ابھی بھی سختی سے کہا اور بغیر اس کو دیکھے روم سے نکل پڑی۔ اللہ جی مجھے نہیں کرنی ہے شادی، میں کیا کروں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے اللہ سے ہم کلام ہوئی اور اس نے اس سے فریاد کی۔ جو دریا کے دماغ میں چل رہا تھا اس سے کوئی واقف نہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارمان کو زبردستی کہا گیا کہ وہ اسے اپنائے، ورنہ اسے لڑکیوں کی کمی تھی کیا جو اس جیسی طلاق یافتہ لڑکی جس کا ایک بیٹا بھی ہے اس سے شادی کرے۔ دریا کے شدید رد عمل کو دیکھتے ارمان نے ایک فیصلہ کیا اور سب سے رضامندی بھی چاہی، جس پر سب نے خوش ہوتے حامی بھر لی۔ ہدا نے دریا کو صبح بتایا کہ ارمان نے دریا کے لیے کچھ چیزیں لی ہیں شادی کے لیے، جس پر ایک بار پھر سے بھڑک اٹھی اور ابھی بھی وہ غصے سے بھری پڑی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں اگر وہ ارمان سے شادی کر بھی لیتی تو لوگوں کو واقعی لگنا تھا کہ اس کے پہلے شوہر نے طلاق بھی اسی وجہ سے دی تھی کہ وہ ارمان کو پسند کرتی تھی، لیکن اپنا یہ ڈر کسی سے شیئر کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اور نہ ہی لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ بچا تھا اس میں۔ انکار کی وجہ بتاؤ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی غصے سے سرخ ہو رہی تھی جب ارمان اس کے روم میں داخل ہوتا ہوا بولا، آپ میرے روم میں بغیر اجازت کے کیوں آئے؟ وہ اس کی بغیر پوچھے کمرے میں داخل ہونے پر تلملا اٹھی، جس پر ارمان نے آئیبرو اچکائی۔ انکار کی وجہ بتاؤ، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ مجھے آپ پسند نہیں ہیں، نظریں پھیر کے کہا۔ مجھے تم بہت پسند ہو، اگلی وجہ بتاؤ، فوراً جواب دیا گیا، جس پر وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں بہت، کمزور سی وجہ بتائے گی اور اس سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں زیادہ پیار کر لوں گا، اگلی وجہ بتاؤ، ارمان نے بھی ڈھیٹ بنے جواب دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ دریا نے غصے اور شرم سے لال پڑتی کہا۔ تم کر لینا شرم، اگلی وجہ بتاؤ، اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے کہا تو دریا کو تب چڑھی۔ مجھے آپ سے نہیں کرنی شادی، نہ ہی آپ سے پیار کرتی ہوں، دریا نے دانت پیستے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ کہا نا میں زیادہ پیار کر لوں گا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا؟ ارمان نے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں کہا تو دریا ایک پل کو اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے، الفاظ سرگوشی بن کر نکلے تھے، جس پر ارمان کے چہرے پر سرد پن تھا۔ وہاں ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرا بیٹا ہے اب، ارمان نے پر یقین لہجے میں اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا تو دریا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نکاح کے لیے تیار رہو، مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی وجہ بچی ہے انکار کی۔ اس کے گال کو تھپتھپا کے وہ مسکراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ دریا بے بسی سے رونے لگی۔ وہ اسے یہ بالکل بھی کہہ نہ سکی کہ وہ اس پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ وہ نہیں کہہ سکی کہ وہ کسی اور لڑکی کا حق نہیں مارنا چاہتی۔ بس یہ باتیں وہ خود میں چھپا کے اذیت دے رہی تھی خود کو۔ تھوڑی دیر بعد ہدا نے اس کے کمرے میں آ کر دھماکہ کیا کہ اس کا شام کو نکاح ہے، جسے سنتے ہی دریا تو کچھ پل بول ہی نہ پائی، بس آنسو تھے جو اس کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہدا تم سمجھاؤ نا سب کو، میں نہیں کرنا چاہتی یہ شادی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی اور نہ ہی میرا بیٹا، ہم بس ایک کونے میں پڑے رہیں گے، پلیز ان کو روکو۔ دریا روتی اس کے آگے گڑ گڑا کے التجا کرنے لگی۔ ہدا تو اس کے الفاظ پہ ہی سختے میں چلی گئی، یعنی خود کو ہم سب پر بوجھ سمجھ رہی تھی جسے ہم اتار پھینک رہے ہیں۔ تکلیف سے ہدا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی کہ اس کی بہن کو زندگی نے کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم میں ہم سب کی جان ہے، ارمان تمہیں پسند کرتا ہے، وہ خوش ہے اس رشتے سے، ہدا نے اس کو ساتھ لگاتے کہا۔ وہ خوش نہیں ہے، میں جانتی ہوں، دریا نے اپنی گرفت مضبوط کرتے کہا۔
تبھی سالار اس کے روم میں داخل ہوا۔ وہ دریا کی باتیں سن چکا تھا۔ کیا تم ہمیں ایسا سمجھنے لگی ہو درے؟ کیا تمہیں لگتا کہ ہم تمہیں اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں اس طرح؟ کیا تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں رہا؟ سالار نے تکلیف سے کہا تو دریا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیوں تم ایسا سوچ رہی ہو؟ ہم پر بھروسہ کر کے دیکھو ایک بار، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، وعدہ کرتا ہوں۔ ہم سے پہلے غلطی ہوئی تھی، ہم اس غلطی سے سدھرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ ہے نہ؟ تو اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اذلان کو جو محبت ارمان کرتا ہے نہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سالار نے نم آنکھوں سے دریا کو گلے لگاتے کہا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، دریا نے سسکی بھرتے کہا۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، سالار نے دل میں کہا اور دریا کے بالوں پر لب رکھے۔ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، نکاح کی تیاری مکمل ہے، سالار نے اس کے بال سنوارتے کہا تو دریا نے ایک التجائیہ نظر سے دیکھا کہ شاید وہ فیصلہ بدل دے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہدا کے ساتھ نیچے ہال میں آئی جہاں سب موجود تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو دیکھ سکتی، بس چپ چاپ چلتی وہ اپنی ماں کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تو ناز بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ عام سے کپڑوں میں گھر والے حلیے میں ہی تھی۔ حسن صاحب نے قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کا کہا تو دریا نے ایک بار پھر ضبط کھو دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ نکاح ہو چکا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، جبکہ دریا کے ذہن میں بس یہ الفاظ گونجتے رہے کہ یونیورسٹی کے زمانے کا پیار۔ یہی الفاظ اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد جب قاضی صاحب چلے گئے تو فرخندہ چچی کے بچوں نے شور مچایا کہ ارمان اور دریا کو اکٹھے بیٹھے ان کی پکس بنانی ہے۔ تو ارمان مسکراتا اٹھا اور دریا کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جبکہ دریا اس کے ساتھ بیٹھنے پر اچانک اس سے دور ہوئی۔ آپ ہی تھوڑا سا ساتھ ہوں بھائی کے۔ فرحات چچی کا بیٹے نے ہاتھ میں ارمان کا موبائل پکڑتے دریا سے کہا تو وہ دس بدس کا شکار ہوئی اور جھجک کے ہدا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے رد عمل کا انتظار میں تھی۔ تبھی عشا اذلان کو لیتی اندر آئی جو رو رہا تھا۔ اذلان رو رہا ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ دریا نے موقع دیکھتے اٹھنا چاہا لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے دریا کی دھڑکن پل بھر کو ساخت ہو گئی، لیکن ہمت کر کے اس نے ارمان کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ درے، اذلان ادھر ہی آ رہا ہے، اس کو پھر ساتھ بٹھاتے کہا۔ تب عشا اذلان کو لے کے ارمان کی طرف آئی کیونکہ وہ اسے دیکھ کے ہی مسکرا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسی کے پاس جانا چاہتا تھا، جبکہ اذلان کے اس طرح کرنے پر دریا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اذلان ماما کو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ارمان نے اذلان کو گود میں بٹھاتے دریا کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا۔ سب کے سامنے اس طرح کہنے پر دریا کی گال دھمکنے لگے۔ اس کو مجھے دیں، ہمیشہ آپ ہی پکڑ کر رکھتے ہیں، دریا نے آہستہ آواز میں ارمان سے کہا جو اب اذلان کی کیپ ٹھیک کر رہا تھا۔ چونکہ سردیاں شروع ہونے والی تھی تو اذلان کو گرم کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے پاس آ کے روئے گا، دیکھے بنا جواب دیا تو دریا جل بھن کے رہ گئی اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ دریا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ شائستہ بیگم اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے پاس آتے پیار سے پوچھا تو رونے میں روانی آ گئی۔ سب پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوا ہے، مشکل سے تو وہ چپ کی تھی۔ ارمان بھی اس کی طرف گھوما۔ مان بھائی کو بولے اذلان مجھے دیں، ہمیشہ خود پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے روتے شائستہ بیگم کے گلے لگ کر کہا تو جہاں سب پریشان سے دیکھ رہے تھے وہیں سب کی ہنسی نکل گئی۔ دریا مان بھائی نہیں، اب صرف مان کہو پیار سے، اور ارمان کیوں نہیں تم دیتے اذلان کو اسے؟ دریا کو پیار سے کہہ کر ارمان کو آنکھیں دکھائی، جبکہ دریا شائستہ بیگم کے ساتھ اس طرح کہنے پر جھیم گئی۔ میں نے کب منع کیا ہے اس کو، وہ تو اذلان رونے لگ جاتا ہے اس کے پاس جا کے۔ ارمان نے سر کھنچا کے شرارت سے کہا، مجھے کوئی پکڑاتا ہی نہیں تو اسے کیسے عادت ہوگی میری، جب دیکھو سب نے اس کو لیا ہوتا، مجھے تو لگتا ہے ایک دن یہ بھی مجھے بھول جائے گا، ارمان نے بظاہر کو مزاحیہ انداز میں کہا، لیکن جو پہلے ہی بھری پڑی تھی اس کی بات پر اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے روتے کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اب باقی سب کو صاف سونگ گئے، جسے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ویسے اذلان اس کے پاس ہوتا ہی نہیں، بس رات کو ہوتا ہے، دن میں سب اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تو اسے وقت نہیں ملتا اس کے ساتھ، اس کا شکوہ کرنا بنتا ہے۔ سب کی خاموشی کو ہدا کی آواز نے توڑا تو سب نے اس کی جانب دیکھا جس پر اس نے کندھے اچکائے۔ اب وہ گھر میں ایک ہی بچہ ہے تو سب کو اس سے بہت لگاؤ ہے، اسی لیے ہر وقت کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس۔ تم جاؤ اسے مناؤ، شائستہ بیگم نے بھی تائید کرتے کہا اور ارمان کو حکم سنایا، جس پر وہ جی اچھا کہہ کر اٹھا، اذلان کو ایک بار بازو پہ کر کے اور دریا کے روم کی جانب گیا۔ باقی تینوں بھائی بھی اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑے۔ اسی لیے کہتی تھی کہ سالار اور ہدا کی شادی کر دے تاکہ گھر میں بچوں کی رونق لگے، لیکن نخرے ہی نہیں ختم ہوتے ان سب کے۔ ناز بیگم نے افسوس کرتے کہا،
ہدا جو مزے سے کھڑی تھی ان کی بات پر حیرت سے منہ کھولے نے دیکھنے لگی کہ بات کیا ہو رہی تھی اور اب کیا بات کر رہے تھے، جبکہ سالار نے ہدا کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھے تو خود کو کہکا لگانے سے نہ روک پایا، جس پہ ہدا شرم سے سرخ پڑتی اپنا سر جھکا گئی۔ سالار نکلو تم بھی یہاں سے، بس تمہیں بھی موقع چاہیے اسے تنگ کرنے کا۔ ناز بیگم نے ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالتے سالار کو ڈپٹا تو وہ سر کھجاتا باہر نکلنے لگا، جس پہ ہدا نے اسے زبان چڑھائی۔ ارمان نے دریا کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے نوک کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ 2 مرتبہ کرنے سے بھی جب جواب نہ ملا تو ارمان نے ہدا سے کہہ کے روم کی ڈپلیکیٹ چابی منگوائی اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھول کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا جبکہ کھڑکیوں اور بالکنی کا دروازہ کھلا تھا، جس کی وجہ سے اندر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ ارمان نے ایسے ہی اذلان کو پکڑے سب سے پہلے کھڑکیوں کے پٹ بند کیے، پھر دروازہ بھی بند کرتا ہوا اذلان کو بیڈ پر لٹانے کے بعد کمرے کی لائٹ آن کی، جس سے کمرے میں تاریکی ختم ہوئی اور اجالے نے بکھیرا دکھایا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو دریا اسے بیڈ کی دوسری سائیڈ پہ نیچے زمین پر بیٹھی نظر آئی، جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ درے کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے آہستہ سے پوچھنے لگا، لیکن دریا نے سر تک نہ اٹھایا۔ درے تھوڑا قریب ہو کے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا لیکن وہ اپنے کندھوں کو جنبش دیتی اس کا ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اب کی بار لہجہ حکمیہ تھا تو دریا نے سر اٹھا کے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں خود کو کمزور کر رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے پوچھا تو کچھ دیر وہ اسے خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو ارمان ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ میری درے ایسی تو نہ تھی جیسے اب بنا لیا ہے خود کو، بات بات پر رونے والی۔ وہ تو بہت بہادر تھی اور میں جانتا ہوں کہ وہ اب بھی بہادر ہے، لیکن اپنوں کے سامنے کمزور پڑ رہی ہے، جو اسے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی سوجی آنکھوں پر لب رکھتے آہستہ سے کہا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ میرا بیٹا دور جا رہا مجھ سے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ جب کافی دیر بعد وہ خود کو بولنے پر راضی کر پائی تو یہ جملہ ادا کیا۔ کوئی دور نہیں جا رہا، تم بس خود کو پریشان کر رہی ہو بلا وجہ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ جب ارمان کو احساس ہوا کہ اس کا سر اس کے کندھوں سے لگ گیا، اسے لگا شاید وہ سو گئی ہے تو مسکراتا ہٹا اور اسے باہوں میں اٹھا کے بیڈ پر لٹایا، لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کچھ غلط ہونے کے احساس سے ارمان نے اس کے قریب ہوتے اس کی رخسار کو تھپتھپایا۔ درے کیا ہوا؟ 2 منٹ جگانے میں بھی جب وہ نہ اٹھی تو ارمان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ فوراً سے پہلے اس نے ڈاکٹر کو کال کی اور باہر جا کر ناز بیگم کو بتایا۔ تھوڑی دیر میں جہاں سب خوش تھے، اب سب کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ کسی سٹریس کے زیر اثر ہیں، کافی ذہنی دباؤ ہے ان پر، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ ان کو کسی بھی پریشانی سے دور رکھیں ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے دریا کو سکون آور انجیکشن لگاتے کہا تو نظر پاس لیٹے اذلان پر گئی، جو اپنی گول گول آنکھیں کھولے ہدا کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ یہ بیبی؟ انہوں نے سوالیہ نگاہ سے ناز بیگم کو دیکھا۔ یہ ہمارا بیبی ہے۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا ارمان نے فٹ سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بیبی ہے، اپنی ماما پر گیا ہے، آپ ان کا دھیان بیبی پر لگا دیں تو وہ جلدی سٹریس فری ہو کر اپنا مائنڈ فریش کر لیں گی۔ بیبی کے کام کرنے سے ان کا دھیان کہیں نہیں جائے گا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور جو وہ ارمان کو دی تو انہیں باہر چھوڑنے گیا۔ کیا پریشانی ہے اسے جو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ اور میری بات سنیں سب، ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہی تھی کہ دریا کو اذلان میں مصروف رکھنا چاہیے تاکہ وہ کچھ الٹا سیدھا نہ سوچے۔ اور ارمان خبردار اگر تم نے دریا کے پاس سے اذلان کو لیا۔ ٹھیک ہے، جب دریا بیزی ہوگی تب تم لے لینا، لیکن جب وہ اس کے ساتھ ہو تب نہیں، شائستہ بیگم نے تنبیہ کرتے ارمان کو کہا تو سب ہنسنے لگ گئے۔ آپ درے کو آج ہی گھر لے چلیں، باقی وہیں جا کے باتیں ہوں گی نا؟ ہدا نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی۔ نہیں، ابھی وہ تیار نہیں ہے سب کے لیے، اسے وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ سب قبول کر سکے، تو اس سے پہلے ہم اسے نہیں لے جا سکتے ورنہ وہ اور ٹینشن میں ہوگی۔ ہدا کی بات سنتے ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر رخصتی کب تک ہوگی؟ ہدا نے بے چین ہوتے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ارمان نے دریا کو کتنا وقت دیا تھا سنبھلنے کو۔ 2-3 دن بعد، ارمان نے سکون سے کہا تو ہدا کو تپ چڑھ گئی۔ کوئی زیادہ وقت نہیں دے دیا آپ نے دریا کو؟ ہدا نے طنز کرتے کہا، جس پر ارمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔
نہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں رخصتی کی، جب ہدا کی ہوگی ساتھ ہی اس کی بھی ہو جائے گی، اور تب تک وہ ذہنی طور پر تیار بھی ہوگی۔ ابھی اس کے کمرے سے نکلو اور رش کم کرو۔ شائستہ بیگم نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے کہا، جو خود ہی سب سوچ کے بیٹھے تھے۔ اس کے کہنے پر سب آرام سے کمرے سے نکل گئے، جبکہ ناز بیگم نے اونگتے اذلان کو گود میں لیا کہ اس کو سونے کا وقت تھا، اور الگ بات تھی کہ جب سب سو جاتے اس کی صبح شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کو یہاں آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور مشی دن بدن الگ ہی کیفیات کا شکار ہو رہی تھی، اور خاموشی اس کی طبیعت کا حصہ بن رہی تھی۔ اس کی وجہ حامد نہیں جان پایا تھا۔ وہ اس سے مسلسل پوچھتا، لیکن خاموشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اب تو اس نے اپنی دوستوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تھا، بس ٹی وی لگا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی اور چینل پر چینل چینج کرتی رہتی۔ ابھی بھی وہ کم کھانے سے کھیل زیادہ رہی تھی۔ مشی، کیا کر رہی ہو تم؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں، تم اب چپ چپ رہنے لگی ہو۔ حامد نے اسے ٹوکتے کہا، جو جانے کن خیالات میں گم ہو گئی تھی۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ حامد کی آواز پر چونک کے اسے دیکھا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پوچھا، جس پر وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں بس ایسے ہی لگ رہا ہے، اس نے کھانے سے ہاتھ اٹھا کر کہا اور برتن سمیٹنے لگی۔ لیکن حامد اس کے جواب سے کوئی تسلی نہ ہوئی۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ کاموں سے فارغ ہو گئے جب حامد ریلیکس سا موبائل میں بزی ہوا تو سوشل میڈیا سکرول کرتے اس کی نظر سالار کی پروفائل پر گئی، جس میں اس نے تقریباً 2 سے 2.5 مہینے کے گول مٹول سے بچے کو اٹھا رکھا تھا، اور اوپر کیپشن میں لکھا تھا، میرا شیر۔ اس نے کمنٹس چیک کیے تو سب نے ماشاءاللہ لکھا تھا۔ سب ہی بہت سو نے کہا تھا، ماموں پر گیا ہے۔ ماموں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حامد نے الجھ کر کہا۔ کیا دریا کی شادی ہو گئی اسے اتنے کم عرصے میں؟ حامد کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور اگر دریا کی شادی ہو بھی گئی تو اتنی جلدی، تو کیا وہ اس سے علیحدگی کے انتظار میں تھی؟ کئی منفی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں، جس سے وہ اور الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ تیرا نہیں میرا شیر ہے، یہ تیرا نہیں میرا شیر ہے، یہ کمنٹ ارمان کا تھا، ساتھ اس نے شرارت والا ایموجی لگایا تھا۔ اس کو دیکھ حامد اور الجھا کہ اب اس بات کا مطلب کیا تھا۔ دریا بیٹا دریا کا ہے، شکل بھی اس جیسی ہے۔ سالار ماموں ہوا تو ارمان ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا شیر ہے؟ کہیں اس کی ارمان سے تو شادی نہیں ہوئی؟ طلاق کو ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہیں یہ میرا بچہ تو نہیں؟ حامد نے اپنی کمپٹیاں سہلاتے خود سے بات کی، پھر آخر پہ اس کے دماغ میں سوچ آئی، یہ میرا بیٹا ہے تو مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ حامد اب بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی اس کے ذہن کی گوشوں میں کہیں کسی کی آہ پکار گونجی۔ ایک بار میری بات سن لیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، امی بھی بہت خوش ہوں گی، ہماری طلاق بھی نہیں ہوگی کہیں۔ دریا تب، او میرے خدایا، یہ کیسے مجھ سے ہو گیا؟ حامد نے پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے چھپانے کی؟ اور اب وہ اسی ارمان کے ساتھ ہے۔ دفاتر کئی منفی سوچوں نے حامد کو گھیر لیا تھا۔ وہ اور دریا کو برا کہنے لگا۔ اس کے خیال میں دریا نے اسے جان بوجھ کے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ حامد، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ میشی جب کمرے میں داخل ہوئی تو حامد کو ایک ہی جگہ کھڑے پا کر اس سے پوچھنے لگی، بہت کچھ ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی نہیں بتایا؟ حامد نے سرد لہجے میں کہا تو میشی نے حیرت سے اسے دیکھا، جو خود سب سے لاتعلق ہو کر بیٹھا اور اب دوسروں کو الزام دے رہا تھا۔ کیا بات ہو گئی؟ مجھے بھی بتائیں، میشی نے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ میشی، یہ دیکھو، یہ میرا بچہ ہے، میرا۔ حامد نے اپنا موبائل آن کر کے اس کے سامنے وہ تصویر کی جس میں اذلان سالار کی گود میں تھا۔ آپ کو کیسے پتہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میشی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ میرا ہی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میشی نے ابھی بھی اس کی بات پر الجھ کر سوال کیا۔ وہ حامد کے لہجے میں خوشی کی جھلک صاف دیکھ سکتی تھی، جس سے میشی کو اذیت سی ہونے لگی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے دریا کو طلاق دی تھی، تب وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہی بات تھی جو مجھے بتانا چاہ رہی تھی۔ حامد نے کمرے میں چکر لگاتے کہا تو میشی نے اس کو تکلیف سے دیکھا، جو اتنی بڑی بات آسانی سے آرام سے کہہ گیا تھا۔ مطلب اس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی اس نے بیچاری کے ساتھ کیا کر دیا تھا، اور اب اپنی حیرت اور خوشی ظاہر کر رہا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ آخر وہ کیسے اتنا خود غرض ہو سکتا تھا؟
مشی کو جب حامد نے بتایا تھا کہ اسے دریا کو طلاق دے دی، تب مشی کو بہت افسوس ہوا تھا اس کی حرکت پر۔ مشی نے دل سے دریا کو بھی قبول کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہ لے گی، لیکن حامد کی طلاق والی بات پہ مشی نے اسے باقاعدہ جھگڑا بھی کیا تھا کہ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا، لیکن تب حامد نے اسے بھی سختی سے چپ کرا دیا تھا۔ دریا اور ارمان کے نکاح کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور اب وہ دن بھی نزدیک تھے جب ہدا اور دریا کی رخصتی طے پائی گئی تھی۔ دریا نے خود کو اذلان میں مصروف رکھ لیا تھا، وہی حسن صاحب نے دونوں لڑکوں کو بھی آفس میں بری طرح مصروف رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر والوں کو بھی وقت نہیں دے پا رہے تھے، جبکہ ارمان کے ٹائم نہ دینے پر دریا حد درجہ چڑ گئی تھی، کیونکہ اذلان اس کے پاس رہ کے بھی بے چین ہوتا تھا اور اب تو وہ 2.5 ماہ کا تھا تو ارمان زیادہ وقت اس کے ساتھ رات کو ہی گزارتا تھا، لیکن دریا سے کچھ خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی ارمان آتا تھا وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی تھی اور اس سے کم ہی بات کرتی تھی۔ ارمان بھی زیادہ اصرار نہیں کرتا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا اور سردیوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ دریا اذلان کو کمرے میں چھوڑ کے خود کچن میں اس کے لیے فیڈر بنا رہی تھی اور خود کے لیے سوپ رکھا ہوا تھا۔ ارمان پہلے اس کے روم میں گیا، وہاں اذلان کو لیٹا پا کر اس کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ دریا اس کی موجودگی سے بالکل انجان تھی، تو بے نیاز ہو کر کچن میں کام کر رہی تھی، اب تو کھانا بنانے میں بھی ماہر ہو گئی تھی۔ ارمان نے اذلان کو پکڑ کے خود پر لٹایا اور اس کو گدگدی کرنے لگا، جس پر وہ پیاری پیاری آوازیں نکالنے لگا اور اس کے سینے پر زور دے کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا۔ تبھی ارمان کی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑے دریا کے دوپٹے کی طرف گئی، جو یقیناً اذلان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اذلان کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ دریا کے دوپٹے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ چونکہ وہ ابھی چھوٹا تھا تو دریا اس کو کوئی کھلونا نہیں دیتی تھی کہ اس پر لگے جراثیم اس کی طبیعت نہ خراب کر دے، جبکہ دوپٹے کو وہ بس کبھی اوپر کرتا تو کبھی ٹانگوں کی مدد نیچے اور خود ہی کھیلتا۔ ارمان ابھی اذلان میں ہی بزی تھا جب دریا اپنے ہی دھیان میں روم میں انٹر ہوئی، ایک ہاتھ میں فیڈر جبکہ دوسرے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھا، جو جوتوں سے بے نیاز ننگے پاؤں، بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہوئے، کھلی سی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے اور اس کے اوپر سویٹر پہنے وہ عجیب سے ہی حلیے میں تھی۔ اندر داخل ہوئی تو ارمان اور اذلان کی آواز پر اس نے اپنے بیڈ کی جانب دیکھا، جہاں وہ دونوں کھیلنے میں مگن تھے۔ ارمان کو بیڈ پر یوں لیٹا پا کر وہ دریا اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی۔ اسے ایک ہی جگہ اسٹل کھڑا دیکھ ارمان نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، تو اپنے حلیے کا احساس ہوتے پل میں سرخ ہوئی اور نظریں دوپٹہ ڈھونڈنے لگیں جو ارمان نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ابھی وہ باہر جانے کا سوچی جب ارمان اسے پکار بیٹھا، آ جاؤ درے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، آؤ۔ ارمان نے کہتے اذلان کو سیدھا کرتے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور دوپٹے کو سائڈ پر رکھا، جس سے وہ دریا کی پہنچ سے اور دور ہو گیا، تو وہ بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آ جاؤ، اس نے پھر پکارا تو دریا ہلکے قدم لیتے بیڈ کے پاس آئی اور اس سے فاصلہ قائم کرتے بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا، ارمان نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے کہا۔ میں کچن میں تھی، اذلان کے لیے فیڈر بنا رہی تھی، دریا نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ اٹھاتے خود پر لیتے کہا۔ سوپ کس کے لیے بنایا ہے؟ اس کے ہاتھ سے فیڈر لیتے اذلان کو بیڈ پر لٹاتے خود بھی اس کی طرف جھکتے اس کے فیڈر کو پکڑ کر رکھا کہ وہ آرام سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ خود کے لیے بنایا ہے، اس کو مجھے دے دیں، اس طرح سے نہیں پیا جائے گا اس سے دودھ۔ دریا نے سوپ کا باؤل اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اذلان کو خود کی گود میں لے کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سوپ کے باؤل کو پکڑتے خود ایک سوپ لیتے کہا۔ جی ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ہے، آپ کیوں پی رہے ہیں؟ اس کو مسلسل سوپ پیتے دیکھ وہ ٹوک گئی، تو جواب دینے کے بجائے ارمان نے ایک چمچ سوپ کا دریا کی جانب بڑھایا تو دریا نے جھجک کے اس کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اشارے سے اصرار کیا تو دریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پی لیا، جس پر ارمان مسکرا دیا۔ اسی طرح وہ ہلکی پھلکی اس سے باتیں کرتا جس پہ وہ مختصر سا جواب دیتی اور اسی دوران ارمان نے اسے سوپ پلا دیا اور ساتھ ساتھ خود بھی پیتا رہا۔ کل تیار رہنا، ہم شاپنگ پر جائیں گے، شادی میں تھوڑے ہی دن ہیں۔ باؤل فنش کر کے اس نے سائڈ پر رکھا کہ دریا کو کہا۔ تب تک اذلان بھی اپنا پیٹ بھر چکا تھا تو دریا نے اسے کندھے سے لگایا۔ میں کیا لینے جاؤں گی، ویسے بھی گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، دریا نے جھجکتے کہا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنا ڈریس لینے جائیں گے اور اپنے بیبی کے بھی۔ ارمان نے اب اذلان کو اپنے پاس کرتے کہا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا، مطلب صاف تھا کہ اب اسے نیند آنے لگی ہے۔ موٹو کتنا سونا ہے تم نے، پھر رات کو تم میری بیگم کو تنگ کرو گے اور میں یہاں پہ ہونا نہیں جو اسے سنبھالوں۔ ارمان نے اذلان کے پھولے گالوں کو کھینچتے محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو دریا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ یہ اب تنگ نہیں کرتا مجھے، دریا نے اذلان کو مسکراتے دیکھ کہا، لیکن وہ بہت جلد نیند کی وادی میں ڈوبنے والا تھا۔ کرنا بھی نہیں، کیونکہ تم میری ہو بس، جس کو تنگ کرنے کا پرمٹ صرف مجھے ہے۔
ارمان نے بھرپور حق جتاتے کہا۔ لائیں یہ سونے والا تو میں اسے سلا دوں، دریا نے اذلان کو سینے سے لگاتے کہا اور خود بھی بیڈ پر اپنی سائیڈ پر آئی اور اسے تپتپانے لگی۔ تم خوش ہو نا اس سب سے؟ ارمان نے اسے قریب ہوتے پوچھا۔ جی، بس ایک لفظی جواب۔ درے میں جانتا ہوں تم اس اچانک بننے والے رشتے سے پریشان ہو گئی تھی اور یہ سب قبول کرنا ظاہر ہے مشکل بھی ہوگا، لیکن یہ بات کبھی دل میں نہ لانا کہ میں نے یہ کسی کے کہنے پر رشتہ بنایا۔ مجھے تم دل و جان سے قبول ہو، صرف تم ہی نہیں یہ میرا شیر بھی، ارمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے دریا کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں نہیں جانتا کہ تم اپنے دل میں کوئی بھی بات لاؤ جس سے ہم میں فاصلہ ہو، اپنے دل کو مطمئن کر لو اور بس ہمارے بارے میں سوچا کرو۔ اب کی بار ارمان نے کہتے دریا کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کیا، جس پر دریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر ارمان نے نرمی سے اس کے رخسار کو چوم لیا، پھر اسی طرح دوسری رخسار کو بھی۔ اپنا خیال رکھنا اور تیار رہنا، کل کے لیے ساتھ چلیں گے۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلا کر ارمان نے مسکرا کر کہا تو دریا کے لب بھی خود بخود مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ شاید یہ وہ احساس تھا جسے دریا محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کو ارمان کا ایسا کرنا بالکل بھی برا نہ لگا، بلکہ اس کے دل میں جو عرصے پہلے ننھی سی کلی کھلی تھی، اس پر جیسے کسی نے محبت کی روشنی ڈالی تھی اور اپنائیت سے سیراب کیا گیا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھ کے جیسے سکون سا حاصل ہوا تھا۔ ارمان کے جانے کے بعد دریا نے اذلان کو اس کی جگہ پر لٹایا اور خود آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر نظر پڑی تو ایک بار پھر شرم آ گئی، جو پہلے ہی شرم سے سرخ پڑا تھا، پھر اپنا حلیہ دیکھ کر ایک بار کھلکھلا اٹھی۔ اگلے دن دریا خوشدلی سے ارمان کے ساتھ جانے کو تیار تھی تو وہ دریا اور اذلان کو ساتھ لیے شاپنگ پر نکلا۔ دریا شاید ارمان کے اسی قرار کی منتظر تھی جو وہ اس کے ساتھ اب بہتر ہو رہی تھی اور اس سے بات بھی کر پا رہی تھی۔ ارمان نے دریا کے ساتھ مل کے خوب شاپنگ کی اور اس کو بغیر بتائے اس کے لیے بارات کا ڈریس بھی لیا اور گاڑی میں بھی رکھوا دیا، لیکن دریا کو اس بات کی خبر بھی نہ لگنے دی۔ پھر اسی لیے وہ جولری شاپ پر گیا۔ وہاں پہ ارمان نے پہلے سے ہی کچھ بننے کا آرڈر دیا تھا جو تیار تھا، تو وہ لیا اور دریا کو کہا کہ وہ بھی اپنی پسند کا کچھ لے، تو دریا نے اپنے لیے ایک بریسلٹ پسند کی جو ارمان کو بھی پسند آئی تھی۔ پھر وہ بیبی کارنر کی طرف آئے تو دریا اذلان کے لیے کپڑے دیکھنے لگی، جبکہ ارمان اذلان کو پکڑے ادھر ادھر گھومنے لگا، پھر خود ہی ایک جگہ جا کر چیزیں دیکھنے لگا۔ دریا جب فارغ ہوئی تو ان دونوں کے پاس گئی تو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ بیبی گرلز ڈریس ہیں، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ویسے بھی میں نے لے لیے ہیں اذلان کے لیے، دریا نے ہلکا سا ہنس کر کہا تو ارمان تب بھی اپنے کام میں مصروف رہا۔ یہ لڑکیوں کے کپڑے ہیں، دریا نے اب کی بار اپنی بات پر زور دیتے کہا جو مسلسل کپڑے چیک کر رہا تھا۔ جانتا ہوں، اس نے مصروف سا کہا۔ جانتے ہیں تو کیوں یہاں ہیں؟ ہمارا اذلان بیٹا ہے، دریا نے منہ بناتے کہا۔ یہ بیٹا ہے تو کیا ہوا، بیٹی بھی ہو جائے گی، ارمان نے سکون سے کہا تو دریا بڑبڑا گئی۔ یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ ارمان نے اس کے چہرے کی طرف غور کیے بغیر ایک فروخت دریا کی طرف کی تو دریا نے سرخ چہرہ لیے نظریں دوسری جانب گھما لی۔ جی پیاری ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اوکے، میں یہ لے لیتا ہوں، باقی بعد میں، ارمان نے ایسے کہا جیسے گھر میں ایک بیٹی ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، جبکہ دریا حیرت کے مارے اسے دیکھتی رہی جو اب باقاعدہ فروخت کی پیمنٹ بھی کر چکا تھا، اور ان سے مصافحہ کر کے دریا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ 2 دن بعد ان کی مہنی تھی، پھر رخصتی۔ سالار اور ہدا تو پہلے ہی اپنی شاپنگ کر چکے تھے، جس پہ ہدا نے کم اور سالار نے زیادہ شاپنگ کی، جبکہ ہدا کا کہنا تھا کہ مجھ سے زیادہ سالار کو خوشی چڑھی ہوئی ہے جو یہ بھر بھر کے شاپنگ کر رہے۔ بدلے میں سالار نے بھی کہہ دیا، پہلی شادی ہے تو خوشی تو ہوگی، پھر جب باقی بعد میں ہوں گی تو ان کی تب دیکھی جائے گی، جس پر ہدا نے 2 دن ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن سالار نے بھی منانے کی زحمت نہ کی کہ شادی کے بعد آرام سے منائے گا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ سسکیوں کی آواز سے اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ جب مکمل ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے وجود پر نظر پڑی جو لرز رہا تھا۔ مشی کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اس کی طرف ہوا جو کروٹ لیے رو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کے اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کچھ تو ہوا ہے یار جو تم مجھے بتاتی نہیں ہو، بتاؤ۔ حامد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور وجہ جاننا چاہی۔ کچھ بھی نہیں حامد، بس سو جاؤ، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پیچھے کیا اور واپس سے کروٹ لے لی۔ مشی ایسا کیا جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی اور چھپا رہی ہو؟ اب کی بار اس نے جس لہجے میں کہا مشی کو تکلیف ہوئی۔ سو جاؤ حامد، وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی، جانتی تھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اب مجھے کچھ بتانا تمہارے لیے ضروری نہیں رہا، حامد نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ غلط بات مت کرو حامد، جس بات کا پتہ نہیں تم کیسے مجھے اس کی وجہ سے ایسا کہہ سکتے ہو؟
मिशी ने दुख से इसकी तरफ देखते कहा, गलत बात मैं कर रहा हूँ और जो तुम कर रही हो वो ठीक है? हामिद ने बिगड़े लहजे में कहा, क्योंकि अब इसे गुस्सा आने लगा था। जो तुमने किया क्या वो ठीक था? बदले में वो हल्के लहजे में बोली तो हामिद ने उलझ के देखा। सो जाओ हामिद, रात बहुत हो गई है। बात को बगैर तूल दिए मिशी ने कहा और आंखें बंद कर गई। क्या किया है मैंने, ज़रा बताना पसंद करेंगी? तुम्हारी वजह से मैंने सब छोड़ दिया और तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हामिद ने अफसोस करते कहा, मेरी वजह से सब छोड़ा? याद करो हामिद, वो तुम ही थे जो अपनी माँ को छोड़ के आए, सिर्फ अपने लिए, वरना मैंने तो एक बार भी नहीं कहा था और ना ही मेरी माँ ने कि तुम मेरे लिए सब छोड़ कर आओ। और अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो इस बात का, और मैं क्या आंखें दिखाऊंगी? मेरे पास है ही क्या जिसके लिए मैं ऐसा करूं? मिशी ने भी इससे बावर करवाया कि किसने किसकी वजह से किया। क्या किया? अपने लिए किया, हाँ, सब तुम्हारे लिए ही किया है, तुम्हारे लिए ही ये सब किया। इसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेते कहा, और ये किस बात का शौक मनाया जा रहा है यहाँ लेट के? और अब जिस लहजे में हामिद ने बात की, मिशी को वाकई वो जहनी मरीज़ लगा था जो पता नहीं खुद से क्या अखज़ किए जा रहा था। इस बात का शौक कि तुम्हारा क्या सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। बदले में मिशी ने अपना बाजू झटके से छुड़वाते कहा, क्या मतलब है इस बात का? इसने भवें उचकाकर पूछा। मतलब वही जो असल बात है हामिद, तुम्हारा किया सारा मुझ पर आ रहा है। मैं माँ नहीं बन सकती। अब की बार मिशी ने रोते कहा, तुमने अपने बच्चे को मानने से इनकार किया, दरिया के खिलाफ किया, नहीं बोला। तुमने अपने बच्चे को मानने से इनकार किया, दरिया के खिलाफ क्या नहीं बोला तुमने? जबकि मैं भी जानती हूँ और तुम भी कि वो कैसी थी। मैंने नहीं कहा था तुमसे कि तुम इसे तलाक दो या सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मैं तो शुरू से ही तैयार थी दरिया के साथ रहने के लिए, और अगर तुम ये शादी छुपा के भी रखते तो मैं कुछ ना कहती, लेकिन तुमने अपने बच्चे को ठुकराया तो अल्लाह ने हमें औलाद से महरूम कर दिया। हामिद, मिशी अब बाकायदा हिचकियों से रोने लगी। शादी के कुछ अरसे बाद भी जब इन्हें कोई खुशी की खबर ना मिली तो मिशी ने डॉक्टर से रुजू किया, तो डॉक्टर ने किसी खर्चे के तहत इसको टेस्ट करवाने का कहा, और जो टेस्ट में आया था इससे तो इसकी दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि वो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो माँ नहीं बन सकती थी। तुमने इस मासूम की ज़िंदगी को दांव पर लगाया था। कि इस बात का गिल्ट मुझे आज भी है कि सब शायद मेरी वजह से हुआ, लेकिन कभी कभी लगता था कि गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि जब सालों पहले मैं यहाँ से जाने वाली थी तब तुम ही थे जो मुझे कह रहे थे कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम जब भी मेरे पास आओगी मैं कबूल करूँगा तुम्हें। बस यही बातें थी शायद जो मैं तुमसे उम्मीद लगा के बैठ गई और यहाँ आके तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे शादी करके बिल्कुल भी नहीं पछता रही हूँ हामिद, लेकिन क्या तुम्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं जो तुमने इस मासूम के साथ किया? क्या तुम्हें कोई दुख नहीं कि तुम्हारी इन गलतियों की सज़ा हमें इस सूरत में मिली कि हमें कोई वालिदैन कहने वाला नहीं होगा, जबकि जिसका हक था ये सब कहना, इसको तो तुमने कबूल करने से पहले ही सज़ा सुना दी। तो अब खुश हो जाओ कि वो किसी और को ये सब कहने का हक रखता है। मिशी ने रोते से हकीकत वाज़ेह की तो हामिद का हाल ऐसे था जैसे वो मिट्टी तले दब गया हो। ये सोच इसके दिमाग को मफलूज कर रही थी कि वो वालिदैन नहीं बन सकते। ठीक ही तो कह रही थी वो कि इसने दरिया को इस जुर्म की सज़ा दी जो इसने किया ही नहीं था। कुछ दिन पहले ही साइमा की कॉल भी आई थी जिसमें वो रो के बता रही थी कि इसके जाने के बाद दरिया बहुत बार आई थी और इससे मिलने का कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इसे हमेशा बातें सुना के रुखसत कर देती। अब साइमा भी अपने घर में खुश नहीं थी, क्योंकि इसकी सास भी इसके साथ ठीक रवैया इख्तियार नहीं किए हुए थी और इसे अपने रवैये पर बहुत अफसोस था, और वो हामिद से माफ़ी भी मांग रही थी कि कैसी इसने अपने भाई का घर बचाने के बजाय तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हामिद को पछतावों ने घेर लिया था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? अगले 2 दिन सबकी मसरूफ़ियात में कैसे गुज़रे पता ही नहीं चला, और मेहंदी का दिन भी आ गया। सबकी खुशी दुगनी थी, हर कोई बढ़ चढ़ के इन कामों में हिस्सा ले रहा था। दरिया और हुदा अपने अपने कमरों में थी। शाइस्ता बेगम का हुक्म था कि जब तक मेहंदी का फंक्शन शुरू नहीं हो जाता ये दोनों अपने अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेंगी। दरिया ने खुद को अजलान के साथ मसरूफ़ रखा, जबकि हुदा बेचारी से तो अकेले बैठना भी नहीं चाह रहा था और इससे रह रह के सलार पर गुस्सा आ रहा था जो इसे जानबूझ के नाराज़ करके बैठा था। तभी मोबाइल की रिंग हुई और हुदा सोचों को परे धकेलते मोबाइल की जाने बढ़ी, और नंबर देखकर एक दिलफरेब मुस्कान ने लबों पर अहाता किया। जी कौन? कॉल उठाते ही इसने अनजान बनते कहा, जबकि दूसरी तरफ मौजूद शख्स इसकी नाराज़गी पर मुस्कुरा उठा। मुझे मेरी वाइफी से बात करनी है, क्या हो सकती है? संजीदगी से पूछा गया, जबकि आंखें शरारत करने की चुगली खा रही थी। जी नहीं, हम नहीं जानते आपकी वाइफी को, और आप यहाँ जी नहीं, हम नहीं जानते आपकी वाइफ़ी को, और आप यहाँ आइंदा फ़ोन मत कीजिएगा।
تو بہتر ہوگا۔ ہدا نے بھی سنجیدگی سے کہا اور کال بند کرنے لگی۔ آئندہ فون مت کیجیے گا کہ ایسی کی تیسی، تم آ جاؤ ایک بار پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں۔ چپ کر کے بات کرو مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کال بند کرتی سلار بول پڑا، جس پر ہدا آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اب بولو بھی کچھ۔ 2 منٹ کی خاموشی گزری تو سلار نے جھنجھلا کر کہا، اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے ہدا سے بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اسے منانے کی کوشش کی تھی، تو سلار کو احساس ہو کہ اس سے پہلے بات اور بگڑ جائے روٹھی محبوبہ کو منا لینا چاہیے، لیکن اب وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بولوں، خود ہی کہا کہ چپ کر کے بات کرو۔ مجھے طریقہ بتا دیں کہ چپ کر کے کیسے بات کی جاتی ہے۔ ہدا کے لہجے سے سلار نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی بیوی کا کافی خفا کر چکا ہے، جو اسے اچھی نشانی نہیں لگ رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو یار، نرمی سے کہا گیا۔ میں نے کب کیا، میں تو بس آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ابھی بھی وہ لہجے میں سنجیدگی لیے بولی۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ بات آگے بڑھائے گی آپ سے بات، ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم کیا کر رہی تھی؟ اب سلار کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیسے منائے، تو لہجے میں نرمی ہی گولی رکھی کہ وہ اس سے کم از کم بات تو کر رہی تھی نا۔ کچھ نہیں، پھر سے پھیکا سا جواب۔ اچھا ایک کام کرو، دروازے تک آؤ اور اس کا لاک کھولو۔ سلار نے سنجیدگی سے کہا تو ہدا حیران ہوتی دروازے تک گئی اور اپنے ہی دھیان میں دروازے کا لاک کھولا اور بغیر دیکھے مڑ گئی۔ جی کھول دیا ہے۔ اب وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور سائڈ ٹیبل سے لوشن کی بوتل اٹھا کے تھوڑا سا لوشن نکال کر پاؤں پر مساج کرنے لگی اور موبائل کو اسپیکر پر لگا کر اپنے پاس رکھ دیا۔ دوسری طرف جب ہدا نے دروازے کا لاک کھول دیا تو سلار آرام سے سیڑھیاں چڑھتے اس کے روم کے قریب آیا اور دروازے کے ہینڈل کو گھمایا جو کھلتا چلا گیا۔ اب ہدا کے اچھا کو بھی نہیں پتا تھا کہ سلار نے اسے ایسا کرنے کو کیوں بولا تھا۔ وہ چونکی تو تب جب اسے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی اور دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ اسے معنی خیزی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہدا گھبراتی اٹھی کیونکہ شائستہ بیگم نے انہیں ملنے سے بھی منع کیا تھا اور یہاں تو سلار صاحب خود کمرے میں موجود تھے۔ سوچا روٹھی وائف کو منا لوں، اسی لیے یہ خطرناک کام سر انجام دینا پڑا۔ سلار کا اشارہ سب کی طرف تھا جس کے درمیان سے وہ اٹھ کے اس کے روم میں آیا تھا۔ میں نہیں ناراض، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اسے باہر بھیجنے کی تگ و دو میں کرنے لگی، جبکہ وہ آرام سے چلتا اس کے صوفے تک آیا اور اس پر نیم دراز ہو گیا۔ وائفی، جب شوہر تھکا ہارا آتا ہے نا، اسے گھورنے کے بجائے پیار کرتے ہیں، تو اچھے بچوں کی طرح ادھر آ جاؤ۔ جب ہدا اسے خفگی بھری نظروں سے گھورنے لگی تو سلار نے اسے بھویں چکائی، پھر بزرگوں کی طرح جیسے پتے کی بات بتائی۔ آپ جا کے خوشیاں منائیں ابھی، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ ویسے تم دور سے ہی آفت لگ رہی ہو، ذرا پاس آؤ تمہیں غور سے دیکھوں۔ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اپنی کوہنی کو صوفے پر ٹکائے پرسوچ انداز میں بولا تو ہدا کو تب چڑھ گئی۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا میں کسی کو آواز دوں؟ ہدا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اصل میں اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جب آرام سے پاس آنے کا کہہ رہا ہوں تو ایک بار میں مان جایا کرو، کیوں مجھ پر ظلم کرتی ہو دور رہ کے؟ اب سلار نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ اچھا، لیکن مجھے لگا کہ جو آپ کی باقی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس بات کا دکھ ہو رہا ہوگا آپ کو۔ ہدا نے حیران ہوتے کہا، ارے ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہم تم سے بچ پائیں۔ سلار نے لاچارگی سے کہا، اٹھیں یہاں سے اور نکلیں، اتنی ظالم نظر آتی ہوں میں آپ کو؟ ہدا منٹ سے پہلے اس کے پہلو سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں کیوں جاؤں، میری وائفی کا کمرہ ہے یہ۔ سلار نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے اپنی ٹانگیں صوفے پر کھول کے لیٹتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹے رہیں، ہدا لاپرواہی سے کہتے بیڈ سے واپس آئی اور لوشن لگانے لگی۔ ہدا یار یہ کیا بات ہوئی، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے آیا ہوں اور تم مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ سلار نے ناراض لہجہ اپنایا تو ہدا نے آنکھیں گھمائی۔ میں بھی آپ کے لیے ہی آ رہی ہوں کل آپ کے پاس، اب جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کوئی آپ کو ڈھونڈتا یہاں پہنچے۔ ہدا نے بھی احسان کرنے والے انداز میں کہا تو سلار اٹھ کے بیڈ پر اس کے پاس آیا۔ ایک شرط پر جاؤں گا یہاں سے۔ اس کے کہنے پر ہدا نے اس کی جانب دیکھا تو سلار کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی، جسے دیکھ ہدا کے دل نے بیٹ مس کی۔ مہندی کی تیاریاں اعجاز صاحب کے گھر میں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ فرخندہ چچی ارمان اور دریا کے نکاح پر اس لیے کچھ نہیں بولی تھیں کیونکہ تب اعجاز صاحب نے انہیں سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی فضول حرکت کی وہاں تو وہ سب کا لحاظ کیے بغیر کچھ بھی کر جائیں گے، جس کے ڈر سے فرخندہ چچی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ لیکن آج وہ کسی اور ہی روپ میں تھی۔ آج شاید ان کا خود کا ضمیر جاگ اٹھا تھا، تبھی وہ احساس ہو رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور عشاء ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ فرخندہ چچی کا ٹینشن کے مارے برا حال تھا۔
مہمان گھر آ چکے تھے، فنکشن میں کچھ ہی دیر بچی تھی، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ آج اسے کالج میں کوئی ضروری اسائنمنٹ دینی تھی جس کی وجہ سے وہ کہیں گئی ہوئی تھی ڈرائیور کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈرائیور بھی گھر آ گیا تھا، لیکن کیونکہ عشا نے کہا تھا کہ آج وہ جلدی گھر آ جائے گی اور ڈرائیور کو کال کر دے گی جب وہ فری ہوگی، لیکن ابھی تک اس نے کال تک نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ سب اس کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، یا اللہ میں کیا کروں، میری بچی کہاں ہے، اس کی حفاظت فرما۔ چچی نے دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کیا، تب یہ فکر کہاں تھی، یہ ماں کہاں تھی جب کسی اور کی بچی کی زندگی تباہ کر رہی تھی، اور تم کہہ کے لگا رہی تھی اب اپنی بیٹی لاپتہ ہے تو دل کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تمہارا اندر دل موجود بھی ہے کیا؟ جب اپنی بیٹی کی حفاظت کی دعا کی تو اندر سے پکار آئی جیسے کسی نے بھری محفل میں منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ نہیں نہیں، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ کمرے میں آ کے انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے خود کو جیسے تسلی دی، لیکن اب مکافات عمل تھا، کیسے وہ بھول گئی کہ جو کیا تھا وہ سامنے بھی آئے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو تم نے زندہ لاش بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی؟ ضمیر مسلسل ملامت کر رہا تھا، لیکن اب وہ خوش تھی۔ اب وہ خوش ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں خود سے کہا، گویا دلیل دی۔ خوش؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اسے خوش رہنے دیا؟ ضمیر نے پھر سے ایک کاری ضرب لگائی کہ ان کا دل مٹھی میں آیا ہو، جسے فوراً ذہن کے گوشوں میں وہ یاد تازہ ہوئی جب دریا کو جان بوجھ کے کہا کہ ارمان پہلے بھی کسی سے محبت کرتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، میں معافی مانگوں گی سب سے اور اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی، میں اپنی ہر غلطی کی معافی، ہر گناہ کی توبہ کروں گی، لیکن یا اللہ میری بچی سے کچھ نہ ہو، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ روتی گڑگڑاتی اللہ سے فریاد کرتی اٹھی اور سلار سے رابطہ کرنے لگی کہ ان کی بیٹی کو ڈھونڈے۔ سلار جب ہدا کے روم سے باہر نکلا تو سحر بھی ہدا کے کمرے کی جانب آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو رکی، پھر سلام کر کے ہدا کے پاس آئی جو خود دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ بھائی یہاں تھے؟ سحر نے حیران ہوتے پوچھا۔ اور یہ تمہارے رخسار کو کیا ہوا، اتنا ریڈ ہو رہا ہے؟ سحر نے اپنے ہاتھ میں موجود گجروں والا شاپر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے کہا، تو جہاں ہدا سلار کی جانب پر ریلیکس ہوئی تھی وہیں اس کے سوال پر سینے میں سانس اٹک گیا اور دل میں سلار کو کوسا، کہیں یہ جو میں سمجھ رہی ہوں وہ تو نہیں؟ جب ہدا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ خود ہی جواب اخذ کر کے گویا ہوئی، جس پر ہدا بڑکھلا گئی، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، وہ بس کام کے سلسلے میں آئے تھے یہاں۔ ہدا نے جلدی سے وضاحت دی اور ٹیبل سے شاپر پکڑ کر اس میں سے گجرے دیکھنے لگی، جبکہ سحر اپنی چالاکی پر خود ہی اش اش کر اٹھی۔ واہ کیا کہنے تیرے سحر! خود کو داد دی تو ہدا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا؟ میں نے کب سلار بھائی کی بات کی تھی؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ کہیں کوئی کریم تو نہیں افیکٹ نہیں کر گئی، لیکن خیر سچ خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ سحر نے بات کرتے اس کے رخسار کی طرف اشارہ کیا تو ہدا اپنی جلد بازی پر کڑ کے رہ گئی۔ یار ایسی بات نہیں ہے، ہدا نے چالاکی سے کہا، کیونکہ سحر کو پتہ چلنا ایسا تھا کہ ساری زندگی اس نے بلیک میل ہوتے رہو۔ میں نے تو ابھی بھی کچھ نہیں کہا، میرا اشارہ ابھی بھی کریم کی طرف تھا، اسی کی وجہ سے تمہارے چہرے پر یہ سرخی نازل ہوئی ہے۔ سحر نے سنجیدگی سے پھر چوٹ کی تو اب ہدا کا دماغ گھوم گیا۔ تم بھی نکلو یہاں سے اور جاؤ دریا کے پاس، ہدا نے جھنجھلا کر کہا تو سحر کھلکھلا کے ہنس دی۔ بس بس ٹھیک ہے جا رہی ہوں یار دیکھو تمہارے ہی شوہر ہیں، وہ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا تمہارے ساتھ ان کی اس سے پہلے کہ سحر اپنی زبان کے جوہر دکھاتی ہدا نے اس کو کمرے سے باہر نکال کے ہی دم لیا۔ بدتمیز کہیں گی، ہدا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا جو سلار کے ذکر سے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر ایک بار خود ہی کھلکھلا اٹھی۔ وہ بھی لان میں کھڑا تیاریوں کو دیکھ رہا تھا جب فرخندہ چچی اس کے پاس پریشانی سے آئی اور اس کو ایک سائڈ پر آنے کا اشارہ کیا، جسے پہلے تو اس نے ناسمجھی سے دیکھا، پھر کوئی ضروری بات کا سوچ کے وہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ کیا ہوا چچی جان، سب ٹھیک ہے؟ سلار نے ان کے چہرے پر اڑی ہوائیاں دیکھتے کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں سلار، عشا وہ ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کس حال میں ہے، وہ کہاں ہے، اس کا نمبر بھی پتہ نہیں کیوں بند ہے، میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ چچی بات کرتے کرتے رونے لگ گئی تو سلار نے انہیں تسلی دی، کہاں گئی تھی وہ، آپ کو پتہ ہے کہیں کچھ؟ ہلکی آواز میں پوچھا، کیونکہ ٹینشن اب اسے بھی ہونے لگی تھی، وہ اس کی بھی بہن تھی تو وہ کیوں نہ پریشان ہوتا۔ ہاں کالج گئی تھی کہ ہاف لیو لے کے آ جائے گی، لیکن اس نے کوئی بھی کال کوئی بھی میسج نہیں کیا، اس کے بابا بھی پوچھ چکے ہیں، تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اپنی دوست کے پاس گئی ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، کچھ کرو تم۔ انہوں نے بے بسی سے کہا، آپ فکر نہیں کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کچھ کرتا ہوں۔ سلار نے ان کو حوصلہ دیتے ایک نمبر ڈائل کیا اور اس سے کچھ بات کرنے لگا، جبکہ چچی فرخندہ وہیں کسی کرسی پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے لگی۔
جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا، تو آپ لوگ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا کہ کیا ہوتا ہے درے کا جو پہلا ہسبینڈ ہے حامد، اسے پچھتاووں نے گھیرنا ہے، کیا کرنا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مطالبہ کرے گا درے سے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ یہ ناول پڑھ رہی ہوں، مجھے بھی نہیں پتہ، تو آپ بھی اپنے ناول کا اپنی پسند کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو لوگوں کو کس طرح کے ناول سننے ہیں، سیکنڈ میرج بیس پہ، کزن میرج بیس پہ، گینگسٹر بیس پہ، یا پھر ونی بیس پہ، جس طرح کے بھی آپ ناول سننا چاہیں، ناول کا نام ود رائٹر نیم مجھے بتا دیجیے گا، تو انشاءاللہ میں وہ ناول بھی ریڈ کر دوں گی۔ چلیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔